अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहद हुसैन। आज एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन प्लान की है आज के प्रोग्राम में, और वो कुछ यूं है, उसका मैं जो खदो खाल है वो आपके सामने रख देता हूं, फिर अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था वजीर आजम का। अगस्त 2020 आ चुकी है, 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं। ये 2 साल जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग रहे, यानी कि इसमें पीटीआई की किश्ती जो है वो हचकोले खाती रही, लेकिन उसके बाद यानी कि अगर मैं थोड़ा सा किस्सा मुख्तसर आपके सामने रखूं, मेरे ख्याल में जनवरी 2019 एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी वो अपने कमजोर तरीन लेवल पर थी, कमजोर तरीन। जनवरी 2020, माफ कीजिएगा, आपको याद है इन्फ्लेशन जो है वो 14% हिट की थी। जगह जगह हर दूसरे दिन एक नया यू टर्न आ रहा था। पंजाब की किस्से कहानियां जो हैं वो तमाम तर जो है वो मीडिया की स्क्रीनों की और अखबार के फ्रंट पेजेस की जीनत बन रही थी, और लगता यह था कि ये गवर्नमेंट जो है मामलात इसके हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं, और एकदम सरगोशियां शुरू हो गई थी कि मामलात जो है वो पता नहीं कहां जाएंगे, ये सरवाइव कर सकती है नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। उसके बाद कोरोना आया, और कोरोना में शुरू में आपको अच्छी तरह याद होगा कि तनकीद का एक सैलाब उमड़ कर आया, जिस तरीके से एक मिक्स्ड मैसेजिंग हो रही थी, कंफ्यूजन था पॉलिसी वगैरह वगैरह। लेकिन आज अगस्त का महीना है, आज जब मैं वापस मुड़ के देखता हूं तो मुझे यह नजर आता है कि इस वक्त हुकूमत का कम से कम जो परसेप्शन है, जो तासुर है, जो जनवरी 2020 में था और जो अगस्त 2020 में है, उसमें एक फर्क आ चुका है। वो क्यों आया, कैसे आया कैसे होगी, ये जो फर्क आया है, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि शायद हुकूमत की पोजीशन कुछ हद तक मुस्तहकम हुई है, उसके पैर कुछ हद तक जमे हैं, उसमें कोरोना को काबू में आना उसने एक रोल प्ले किया है। लेकिन शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मईशत है उसमें भी कुछ हद तक बेहतरी नजर आ रही। अब सवाल ये है जो आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो ये कि क्या इस वक्त 2 साल जब पूरे होने को जा रहे हैं, क्या ये लगता है, जो हमारी फेवरेट डिस्कशन होती है पाकिस्तान में हमेशा, क्या ये हुकूमत अपने 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएगी? और उससे जुड़ा हुआ जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या हमारी जो ऑपोजिशन है, क्या वो भी अपनी ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएं, यानी वो कर पाएंगे या उन्हें कर दिया जाए? बज़ाहिर ये कि 2023 में इलेक्शन होंगे और उससे कबल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के जो इम्कानात हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? ये जहन में रखिएगा नाज़रीन। आखिरी नुकता मैं आपके सामने रखता हूं और फिर डिस्कशन शुरू करते हैं कि मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शंस हैं। ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास सेनेट का कंट्रोल भी आ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि और एक तो उनका लेजिस्लेटिव काम जो है आसान हो जाएगा, लेकिन शायद एक परसेप्शन भी बनेगा कि हुकूमत अब जरा पुरएतमाद हो गई है, कॉन्फिडेंट हो गई है। इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए, और यह भी जहन में रखते हुए कि 2023 तो कैंपेनिंग का साल है, क्या हुकूमत अब सेट है 5 साल के लिए, और खुसूसन क्या ऑपोजिशन भी मेंटली रेडी है कि गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करेगी? यह मेरा सवाल है जो मैं रखूंगा अपने 3 मेहमानों के सामने। मेरे पहले मेहमान है जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, गुजरांवाला से साबिक वजीर रहे हैं, वजीर खारजा भी रहे हैं, वजीर दिफा भी रहे हैं, और अपनी पार्टी के जो फ्रंट लाइन लीडरशिप में उसमें उनका शुमार होता है। जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब मेरे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान की सियासत की उतार चढ़ाव को बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं, तो जो फाइनर पॉइंट्स हैं ये इस टॉपिक के, वो हुमायूं अख्तर साहब जो हैं उससे बखूबी वाकिफ हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग जनाब डॉक्टर मोईद पीरजादा। न सिर्फ ये कि वो टॉक शो होस्ट हैं, बल्कि उनका एक लंबा करियर गुजरा है जर्नलिज्म में, और वो स्टेट क्राफ्ट को और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बड़े करीब से देखते आए हैं, और उनका जो तज्जिया है वो सतही लेवल से बड़ा नीचे जाता है। तो आई थिंक आज के टॉपिक में वो भी जरा उस हवाले से जरा बारीक बीनी से इसको देखेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, अगर मैं बात आपसे शुरू करूं, क्योंकि ऑपोजिशन के मैं इस डिस्कशन में ऑपोजिशन के एंगल से जो है वो एंटर होना चाह रहा हूं। एपीसी होनी है,
خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ حد تک وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے, مولانا فضل الرحمان زیادہ خوش نہیں ہیں, اپوزیشن کا بھی لاہ عمل کچھ کلیئر نہیں ہے. کیا اپوزیشن کچھ حد تک ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے کہ اس گورنمنٹ نے اپنا ٹرم پورا کرنا ہے؟ خرم دستگیر صاحب. اپوزیشن اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ووٹر تیار نہیں قلم لے, اور کوئی بھی شخص جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کے معاملات شاید کو مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں, وہ وہی ہے جو 70 روپے کلو آٹا نہیں خریدتا, جس کی جیب سے براہ راست وہ نہیں جاتا. جو بھی 70 روپے کلو آٹا خرید رہا ہے, 105 روپے کلو چینی خرید رہا ہے, 250 روپے کلو دال خرید رہا ہے, اس کے لیے حالات حکومت کے ہر روز بدتر ہو رہے ہیں, اور ہم ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ جی کشمیر آپ نے ہندوستان کے حوالے کر کے ایک مفلوج پالیسی پورا سال چلائی ہے, پوری دنیا سے ایک کانڈمنیشن کا لفظ ہم نہیں لے سکے ہندوستان کے خلاف, تو وہ ہم نے تو یہ بات کہنی اپوزیشن نے. ایشو فہد صاحب یہ ہے کہ یہ ایک حکومت جو ہائیبرڈ ماڈل کہا جا رہا ہے, تو ہائیبرڈ ماڈل یہ ہے کہ مقتدر حل کے پیچھے ہیں اور آگے عمران خان ہے. اب ایشو عمران خان کو گرانا نہیں ہے. اگر اپوزیشن یہ کوشش کرے پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی, تو ایک نئی ڈسپنسیشن لائی جا سکتی ہے, لیکن اس سے ہائیبرڈ ماڈل وہیں قائم رہے گا, ہائیبرڈ ماڈل تبدیل نہیں ہوگا. ایشو ہائیبرڈ ماڈل ہے, ایشو عمران خان نہیں ہے, اور اس کو عمران خان کو گرانے سے معاملات جو ہیں ہماری نظر میں وہ اتنے ہی نازک اور بے یقینی کا شکار رہیں گے جتنے وہ آج ہیں. تو لہذا جس نقطے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اپوزیشن میں, وہ یہ ہے کہ جلد از جلد ایک صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات اس ملک میں ہوں, تاکہ یہ جو ہم ایک احمقانہ معاشی پالیسی ہے, غریب دشمن معاشی پالیسی ہے, اور ایک مفلوج خارجہ پالیسی ہے, ایک کینہ پرور وفاقیت اور جمہوری پالیسی ہے, اس کے کالے گڑھے سے نکل کر پاکستان کے عوام ایک ایسی حکومت کا انتخاب کریں جو ان کے معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. کیونکہ یہ حکومت کوئی بھی معاملہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, آئی تھنک بڑا ایک ڈاکٹر موہت پیرزادہ, میں ایک نقطہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, پہلے میں ہمایوں اختر صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ جو کی آپریٹو پارٹ جو ابھی خرم دستگیر صاحب نے بات کی ہے نا, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. ہی سیڈ کہ عمران خان کی گورنمنٹ گرانا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے کہ ہائیبریڈ جو ماڈل ہے وہ کیسے کب تک سسٹین کرنا ہے. تو ایشو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا نہیں ہے, بلکہ یہ جو طرز حکومت ہے اس کا, یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, آئی ایم لیونگ دس وتھ یو. ہمایوں اختر صاحب, آپ کی ریڈنگ کیا ہے آپ کے یہ جو اس ٹائم حکومت ہے, اس کو 5 سال پورے کرنے میں اب زیادہ آسانی ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ جی میں اس پہ ابھی آتا ہوں. پہلے جو بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو آپ نے کی, دیکھیے معذرت کے ساتھ پی ایم ایل این ابھی تک ایشو صحیح سمجھی نہیں, اور وہ پھر ابھی سمجھ رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ جادو کی چھڑی ہلا کے سب مسائل دور کر دے گی. یہ میں کم از کم 8-10 الیکشنز میں سن چکا ہوں یہ بات. اور ایشو یہ, اور پی ایم ایل این پھر بات کر رہی ہے دبے الفاظ میں کہ ہمیں آپ ہائیبرڈ کہتے ہیں, ہم صرف یہ ہیں کہ ہماری ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ابھی بہت سے کاموں میں, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ ٹیڈی ڈیل ہو, چاہے وہ کرونا ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو. لا اینڈ آرڈر میں تو پی ایم ایل این بھی ان کے ساتھ مل کے, ہم ایک مل کے کام کرتے ہیں. وہ پاکستان کی فوج ہے, وہ ہندوستان کی فوج نہیں ہے, ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے. اور اگر آپ یہ سبق, یا تو آپ طیب اردوغان بنے جو کہ 12-13-15 سال ملک کو کہاں سے کہاں لے جائے, جو کہ طریقہ ہوتا ہے پولیٹیکل قوتوں کو اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کا. پولیٹیکل قوتیں اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن صرف کاغذی کاروائی اور آئینی تبدیلی سے چینج نہیں ہوتے, عوام کو اور ملک کو ڈیلیوری سے ان کی طاقت بنتی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ایک جو ہائنڈ سائٹ از آلویز 2020, ہمیں 2 فنڈامنٹل مشکل حالات ملے.
اور وہ جو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈالر کی کمی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھا دیا، وہ قرضے بہت بڑھا دیے، لیکن ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی اکانومی میں اس کو جلد ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اس سے میں 2 منٹ اگر آ دیں، اس سے گروتھ ریٹ وغیرہ تو آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ حد تک انفلیشن بھی کم رہتی ہے. لیکن ہم نے غلطی یہ کی کہ جو نئی گورنمنٹ کی ایک گڈ ول ہوتی ہے، اگر ہم اگست میں ستمبر میں کہتے ہیں کہ اوکے ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، تو نئی گورنمنٹ کی جو گڈ ول تھی اس میں ہم یہ کام نکال جاتے. ہم 9 مہینے انتظار کرتے رہے، جس سے جب ہم نے کیا. ہمایوں صاحب ہم چلے گئے پرفارمنس انڈیکس پہ، خرم صاحب نے بھی بات کی، میں پرفارمنس پہ آتا ہوں. لیکن پرفارمنس سے پہلے یہ جو بیسک پریمس ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب میں واپس ذرا آنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا. خرم دستگیر صاحب کا میرا خیال ہے سینٹرل پوائنٹ ہے، ایشو گورنمنٹ گرانا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اگر چینج آنا ہے تو وہ چینج ان دا ماڈل آف گورننس آنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں آ رہا تو اپوزیشن انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اسی ماحول میں کسی طریقے سے ان کو گرا کے اور وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیں. تو یہ تو ایک پیراڈائم شفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. فہد بہت انٹرسٹنگ یہ سوال ہے. ایکچولی جب شروع میں مجھے پتا چلا تھا آپ کے پروگرام کا تو تھیم مجھے پتا چلی تھی کہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہی، اور مولانا فضل الرحمان میں اور اپوزیشن کی پارٹیز کے درمیان کس قسم کا اختلاف ہے اور ڈیڈ لاک کیا ہے. تو میں اس کے حوالے سے گزشتہ 10-15 دن کی جو ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس پہ ریسرچ بھی کر رہا تھا، بہت سے پوائنٹ پہ میں نے لکھے. اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے، یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے کہ میں نے بھی اپنے پوائنٹس کے اندر ہائیبرڈ ماڈل لکھا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ ود دی PTI گورنمنٹ اگینسٹ چینجنگ ورلڈ آرڈر. اب اس کے بعد خرم دستگیر نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ خرم کہہ تو بالکل ٹھیک رہے کہ ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے، لیکن خرم اور اپوزیشن پارٹیز یا تو سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا چاہ نہیں رہے ہیں، یا اگر سمجھتے ہیں تو بتا نہیں پا رہے کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، جس میں PTI کی گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی روبسٹ سپورٹ ہے، یعنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ ہے، یہ در حقیقت پاکستان کے ریجن میں اور انٹرنیشنل آرڈر کے اندر جس قسم کے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح سے گزشتہ 10 برس میں پاکستانی اکانومی ویک ہوئی ہے آن اے ویری اسٹرکچرل لیول، اس میں بے شک آن دا فیس آف اٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5% گروتھ ریٹ تھی، ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں، کیا تھا، جس طرح سے آپ نے ایک امپورٹ ڈریون اکانومی بنائی ہے جس میں کوئی اسکل سیٹس نہیں ہے، جس میں کوئی بیسک ٹیلنٹ نہیں ہے، یوتھ کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے. اگر وہ یوٹیوب کا چینل بنائیں گے تو کمپیریٹیولی انڈیا کا یوٹیوب کے چینل کے مقابلے میں اس میں وہ انکم جنریٹ نہیں کر سکیں گے ڈالرز کے اندر. جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پروڈکٹس بناتی ہے اس کو دنیا میں کوئی نہیں لینا چاہتا، وہ بار بار روپے کی ویلیو گرا کے اپنی وہی بنیانے، شرٹ، انڈر ویئر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہیں. تو یہ جو اسٹرکچرل ایشوز پیدا ہوئے ہیں بیکاز آف دی نیگلیکٹ اینڈ بیکاز آف سرٹن ویری ریڈنڈنٹ پولیٹیکل آئیڈیاز، جو کہ ابھی تک PPP PMLN ان پولیٹیکل آئیڈیاز میں سے بالکل باہر نہیں نکل رہے. اور خرم جیسے ہی لوگ ہیں، احسن اقبال، خرم، خاقان عباسی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کر کے ان پارٹیز کو ان فرسودہ آئیڈیاز میں سے نکالنا ہے. فار انسٹنس یہ لوگ ابھی تک اس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک فریش الیکشن ہوگا تو اس سے کوئی پرابلم سالو ہوں گے. یہاں دنیا میں معاملات تو الیکشن سے بہت آگے چلے گئے ہیں. یہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں ٹرمپین پالیٹکس کا رائز ہوا، اس کے نتیجے میں امریکہ کا کنڈا ہو گیا ہے. امریکہ اپنی پوری گلوبل لیڈرشپ جو ہے وہ کھو رہا ہے بہت تیزی سے، اس کے اپنے الائز کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں. وہ چین کے ساتھ ایک ایسی لڑائی میں شامل ہو چکا ہے جس کے کوئی آؤٹ کم کلیئر نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف ہندوستان کے اندر ایک ایسی انتہا پسند حکومت آئی ہے الیکشن کے نتیجے میں، جو اگلا الیکشن جیتنے کے لیے، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ہفتے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ان سے بنگلہ دیش کے بھی ساتھ ٹینشن ہے، ایران بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پاکستان سے تو دشمنی میں ایک انٹرجیکشن کروں گا جو مجھے آپ کا نقطہ سمجھ آ رہا ہے تو اس کو کلیریفائی کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشو جو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ جی ہائیبرڈ گورننس ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کا نقطہ ہے سینٹرل، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر PMLN نے پاور میں آنا ہے کل کو تو ان کو بھی اسی ہائیبرڈ ماڈل کے اندر آنا پڑے گا، کیونکہ اب گورننس ایسے ہی ہونی ہے. یہ آپ کا نقطہ ہے. بالکل صحیح فہد، بالکل صحیح آپ نے انٹرپریٹ کیا. خرم کو سننے سے پہلے جو میں نے پوائنٹ لکھا تھا وہ یہی تھا کہ خرم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسمبلی کے اندر اگر چینج ہوگی تو یہ تو ہائیبرڈ ماڈل کنٹینیو کرے گا اور ہمیں دیرفور یہ ہائیبرڈ ماڈل نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 1950s والی کوئی یہاں پہ گریب کی ہوئی ہے یا یہ وہ 9 PNA کی. یہ ہائیبرڈ ماڈل ریسپانس ہے پاکستانی اسٹیٹ کا اور پاکستانی سسٹم کا ٹو دی چیلنجز آف اے ٹوٹلی ویک اسٹیٹ
جو اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹریٹجکلی سسٹین نہیں کر پا رہی, جو اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم چین کی مدد سے کسی اسپیس میں لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ میں کھڑے ہو جائیں, جب تک پی 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 ایم ایل این اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے پاکستانی اسٹیٹ سروائیو نہیں کر سکے گی. ناظرین ویلکم بیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جو ڈاکٹر معید نے بات کی ہے میں اسی کو تھوڑا سا دیکھیے, یعنی کہ جو اب ہم جہاں ڈسکشن آ رہی ہے کہ یہ جو ہائبریڈ ماڈل ہے, اس کو ہم نے نام ہائبریڈ ماڈل رکھا ہے, لیکن ہم اس کو اگر فنکشنل طور پر دیکھیں تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں تمام تر ریاستی ادارے اپنا حصہ لے رہے ہیں گورننس میں, اور اس کی عکاسی ہوتی ہے NCOC میں. اس کی ہمیں نظر آتی ہے ایک جھلک, جس طریقے سے لوکسٹ کا ایشو جو ہے اس کو سالو کیا جا رہا ہے. ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ کراچی میں جب ڈرین پھنستا ہے اور وہ 10 سال سے کراچی کی گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی, تو FWO اور NDMA جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو ملٹری سے ہے وہ آتے ہیں اور ایک ہفتے میں وہ معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو جو ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہائبریڈ ماڈل کو نیگیٹو نہ لیا جائے, اگر آپ اس کو ایک شیئرڈ ایکسپرٹیز کو دیں. دیکھیے ایشو ایکسپرٹیز کا نہیں ہے, اور ہمیں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہائبریڈ ماڈل جو ہے وہ ڈی فیکٹو ہے, حالانکہ ڈی جورے میں تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ ترین حاکمیت ہے اللہ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں. دی کانسٹیٹیوشن اسٹیٹڈ ویری کلیئرلی, لیکن اب وہ چونکہ ڈی فیکٹو حالات ہائبریڈ ماڈل کے ہیں تو ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ اسی تنخواہ پر گزارا کریں اور اسی سسٹم میں. ایشو یہ ہوا ہے کہ فہد صاحب کہ یہ جو ہائبریڈ ماڈل ہے یہ اوندھے منہ زمین پر آ گرا ہے. دی عمران ایکسپیریمنٹ ہیز فیلڈ, تجربہ عمرانی ناکام ہو گیا, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ وفاق اور جمہوریت کے معاملات سیدھے رکھنے کے معاملے میں ہو, چاہے وہ گورننس کے معاملے ہو. ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب میں اس حکومت کی ناک کے نیچے سے 60 لاکھ ٹن گندم غائب ہو گئی, پتہ نہیں کہاں گئی, اور آج جو ہے پہلی دفعہ اتنی جلدی فصل آنے کے بعد پاکستان کے عوام 70 روپے کلو آٹا, جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 30 روپے کلو سے اوپر نہیں گیا تھا, خریدنے پر مجبور ہیں. تو پھر اگر ایشو یہ سارے اٹھے ہیں تو یہ ہائبریڈ ماڈل میں کوئی بہت بڑا فلا ہے, اور وہ فلا فرینکنسٹائن پرابلم ہے کہ جو عمرانی تجربہ ہے کیا. خرم صاحب ذرا اس کو ڈیفائن کریں, یا کہ عمرانی تجربہ کیا ہے. تجربہ یہ ہے, عمرانی تجربہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں, جس کا میں بھی ایک حصہ تھا, یہ کلیئر ہونا چاہیے, اس میں اقدامات کیے گئے اور بڑے سیریس اقدامات کیے گئے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج جب سٹرکچرل چینجز کی بات ہوتی ہے نا, 2013 میں کوئی بھی یہ شخص سٹرکچرل چینجز کی بات کرنے کے قابل نہیں تھا, کیونکہ ہمارے گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے لوڈ شیڈنگ کے, دہشت گردی کے. ایک دن میں 6 واقعات ہوتے تھے, کراچی میں 35 قتل ہوتے تھے, اور ملک کی اکانومی جو ہے اس کا گروتھ ریٹ ہمارے پاپولیشن گروتھ ریٹ سے نیچے چلا گیا تھا. یہ 4 اتنے بڑے معاملات جو ہیں وہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے سالو کیے کہ پاکستان میں انرجی پوری ہو گئی, گیس اور بجلی, پاکستان کا کراچی پرامن ہو گیا, پاکستان میں دوبارہ سے سی پیک کی وجہ سے جو ہے اکنامک گروتھ جنریٹ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کامیابی سے افواج پاکستان مل کر. لیکن میاں نواز شریف کا جو ویو تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے کم از کم ہمیں اس کی طرف بڑھنا تو چاہیے, ہم بھی اسی ریئلسٹک موڈ میں تھے, لیکن وہ بھی قبول نہیں تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میاں نواز شریف کو گرانے کے لیے پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے گرانے پڑے, میڈیا کو گرانا پڑا, جوڈیشری کو گرانا پڑا, اور اس کے بعد ایک ایسی پپٹ گورنمنٹ لانی پڑی جس کو میں نے فرینکنسٹائن, جس طرح ڈاکٹر فرینکنسٹائن نے ایک مانسٹر کریٹ کیا تھا مختلف باڈی پارٹس جوڑ کے, اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی مختلف باڈی پارٹس جوڑ کے ایک مانسٹر کھڑا کر دیا گیا ہے, جو کہ اب تھریٹن آپ کا نقطہ یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. کہا جائے گا یہ بالکل فیزیبل. آپ کا نقطہ یہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. جس مانسٹر کو کریٹ کیا گیا پاکستان پر رول کرنے کے لیے, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے, چاہے وہ فارن پالیسی میں ہو, اور ان کے پاس ایک ہی صلاحیت ہے, اور وہ یہ ہے کہ نیب کے ذریعے اور دوسرے اداروں کے ذریعے, ANF کے ذریعے اپوزیشن کے اوپر انتقام لیا جائے. اور وہ جو لوگ ہیں, دیکھیں جو لوگ 6 مہینے 8 مہینے 1 سال جیل رہ کر آئے ہیں بغیر کسی گناہ کے, بغیر کسی ایویڈنس کے, ان کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, چونکہ وہ پولیٹیشین ہیں, لہذا ان کو کچل دیا جائے. یہ ہمایوں اختر صاحب, یعنی اس کا مطلب میں یہ سمجھوں
کہ 2013 سے 2018 تک جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی وہ ایک خاص طریقے سے چل رہی تھی، جو خرم دستگیر صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے. لیکن اس کے بعد اب جو یہ ایکسپیریمنٹ ہے، جو یہ خرم صاحب کے ورڈز ہیں کہ ایکسپیریمنٹ ہے، اس ایکسپیریمنٹ نے جو پاکستان میں گورننس ماڈل ہے اس کو آگے بڑھا دیا. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فرینکنسٹائن ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن شاید ڈاکٹر صاحب کا یہ نقطہ ہے کہ یہ ایک ماڈل جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے. یہ ایک وقت کے مطابق جو آج کل حالات ہیں اس میں یہی ماڈل جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اور اب ہم 2023 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہی ماڈل آگے چلے گا. ہم واپس 2013 سے 2018 والے ماڈل میں نہیں جا سکتے. یہ صحیح تشریح ہے ہمایوں اختر صاحب؟ جو آپ کے الفاظ ہیں خرم دستگیر کے ہائیبریڈ ماڈل، پہلے تو میں کہوں گا کہ ہائیبریڈ ماڈل جو 58 ماڈل تھا جس نے بھٹو صاحب کو پیدا کیا، اور 77 ماڈل تھا ضیاء الحق کا جس نے نواز شریف کو پیدا کیا، اس ماڈل سے تو اچھا ہے نا. وہ تو پیور مارشل لا ماڈلز تھے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی سیمبلنس نہیں تھی. نمبر 2، مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این انہوں نے کتنے پی ایم ایل این کسی نہ کسی صورت میں 40 سال سے وہ ان کی لیڈرشپ بیٹھے ہیں. پیپل پارٹی 60 سال سے بیٹھی ہے. بڑے لمبے ٹائم ہوتے ہیں، 2 3 جنریشنز. ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان دونوں پارٹیوں نے اسٹرکچرلی یا کوئی بڑی اچیومنٹ اس ملک کے لیے کیا کی ہے. اور ابھی بھی مجھے آپ بتا دیجیے، ابھی بھی مجھے ابھی میں ذرا پوائنٹ مکمل کر لوں 2 منٹ سر، فریمنگ کر لینا واپس ذرا مین تھیم پہ. اگر ابھی بھی 1 منٹ دیجیے، ابھی بھی اگر آپ مجھے یہ 2 بڑی پارٹیز بتا دیں کہ ادھر جو گفتگو ہو رہی ہے جو معید نے کی، جو آپ کر رہے ہیں، اس میں ان 2 بڑی پارٹیز جو 40 60 سال سے اس ملک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے کیا پروگرام ہیں اس نئی دنیا میں پاکستان کو آگے لے جانے کے، پاکستان کی عوام پر کیا پروگرام ہے؟ ہمایوں اختر صاحب دیکھیں، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اگر آپ کو نا واپس تھیم پہ لے آؤں. ڈاکٹر معید پیرزادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ ماڈل جو ہے وہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اور یہ شاید وقت کی ضرورت ہے. خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ ماڈل ہے اور وقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ اکنالج تو کر رہے ہیں جو ڈاکٹر معید پیرزادہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈل تو ہے، یہ اس کو تو اکنالج کر رہے ہیں آپ. سمپلی میں دو اس میں جواب دوں گا. نمبر 1، معذرت کے ساتھ صرف الیکشن کرانا اور وہی آزمائے ہوئے پارٹیاں لوگ واپس آ جانا کسی چیز کا حل نہیں ہے. نمبر 2، یہ ہائیبریڈ ماڈل بہت تیزی سے ایک پیور ڈیموکریٹک ماڈل بن سکتا ہے اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے مسئلے اور اس دنیا میں جو ہمارے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے میں کوئی پیش رفت کریں تو یہ ماڈل ہائیبریڈ نہیں رہے گا پھر. جی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. جی خرم صاحب، پھر میں ڈاکٹر صاحب. جی خرم صاحب. جی فاضل صاحب، ایڈمنڈ برک نے کہا تھا کہ اے نیشن از ناٹ ٹو بی گورنڈ وچ از پرپیچولی ٹو بی کانکرڈ. اسی لیے یہ ہائیبریڈ ماڈل نہیں چل سکتا. اور دیکھیے اس میں جو ایک سیریس ایشو ہے، فارن پالیسی کا ایشو ہے. نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایک بہت سنجیدہ کوشش کی گئی پاکستان کی فارن پالیسی کو ری اورینٹ کرنے کی چائنا اور رشیا کی طرف، جس کی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں اس کی سزا ملی. اور اس حکومت کے آتے ہی وہ جو ری اورینٹیشن تھی چائنا اور رشیا کی طرف، اس کو واپس کھینچا گیا. امریکہ اور اس کے ایلائز نے ہماری مدد کی اور امریکہ نے بھی کہا ہم اپنی مدد کریں گے. لیکن آج 2 سال بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ جو اورینٹیشن میاں نواز شریف نے 2013 سے ہی شروع کر دی تھی، 2014 میں رشیا سے پہلے ایگریمنٹس کیے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا رشیا سے، وہ جو ری اورینٹیشن تھی اس کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا. کیونکہ یہ 2 سال کا جو تجربہ تھا اور جو ابھی سعودی عرب کے ساتھ ٹینشن ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امریکہ کا جو کیمپ ہے جس میں اب ہندوستان بھی شامل ہے، اس کی طرف جو ریچٹنگ دوبارہ ہوئی اس حکومت کے شروع میں، وہ ناکام ہو گئی ہے. اور اب آپ کو دوبارہ جو ہے جو جس وزڈم کی طرف میں میاں نواز شریف میں لے گئے تھے کہ جی چائنا اور رشیا ہی الٹیمیٹلی پاکستان نے اس بلاک کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، وہاں یہ حکومت بھی اب مجبور ہے یہ کہنے پہ کہ جی یہ کام نہیں چل رہا. تو یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں جو ٹیمپریری جو کنسرنز ہوتے ہیں یا بینیفٹس ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی جو ایشوز تھے. میں ایک بات کر کے اجازت دوں گا، وہ یہ ہے کہ آج سے اکتوبر 2016 میں ایک واقعہ ہوا ڈان لیکس کا.
آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں اس خبر کا، اور 2.5 سال بعد FATF کی وجہ سے پاکستان کی ریاست کو لفظ بلفظ وہ کام کرنا پڑا جو ڈان لیکس میں قابل اعتراض تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف نے بھانپ لیا تھا کہ کتنے سیریس معاملات ہیں، اس کو ابھی حل کریں، بجائے یہ کہ آج ہم فاٹک کے سامنے ایڑیاں رگڑیں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے شروع کریں گے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ، تو پھر اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں اور اگر اپوزیشن کا جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے صرف پاور میں نہیں آنا کہ نمبرز گیم ہو جائے، کچھ اتحادی الگ ہو جائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور ہم پاور میں آ جائیں، نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا جو نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے. وچ مینز ڈاکٹر صاحب کہ پھر میں اپنے اوریجنل تھیم پہ آتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ پھر تو یہ 3-4 سال تو یہ گورنمنٹ پورے کرے گی، اور اسی لیے شاید APC جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ اگری نہیں کر پا رہی کہ وہ ان کو باہر کیسے نکالے. اس لیے شاید کیونکہ وہ ان کو فوراً باہر نکالنا نہیں چاہتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس کو نکالا بھی صحیح تو وہ بھی اسی نظام میں آئیں گے اور ان کو بھی اسی ماڈل کے اندر کام کرنا پڑے گا. یہ کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے. فہد دیکھیں نا یہاں فرق یہ ہے کہ میں اور آپ چونکہ پالیٹیشین نہیں ہے، میں نے تو ووٹ لینے نہیں ہے، نہ میری کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو میں نے وہ انالیسس آفر کرنا ہے جو مجھے اپنے سوچ سمجھ سے سمجھ آتا ہے. دیکھیے PPP اور PMLN جو ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا مین جھگڑا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہیں وہ مین سٹریم پارٹیز ہیں جو جب بھی الیکشن ہوں گے یا جب بھی جھٹکا لگے گا پالیٹکس کو، ایک ٹرانزیشن ہوگی، وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ابھی بھی پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے اور سب سے بڑا جو میٹروپولیٹن شہر ہے اس کے اکنامک اور پولیٹیکل ریسورسز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. وہ تو چونکہ پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس اس قسم کا ہے کہ آپ یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ ہی کو گورنمنٹ سمجھتے ہیں، ورنہ در حقیقت تو پاکستان پیپلز پارٹی ان گورنمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے سٹیکس ہیں اس پورے سسٹم میں، وہ سٹیکس اس کے مسلسل 2008 سے 12 سال سے اس کے سٹیکس ہیں. تو وہ کیوں آ کے سڑکوں پہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ کر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ سسٹم کو گرانے کی کوشش کرے گی جس میں اس کی اپنی اگر 5 انگلیاں نہیں ہیں تو 3.5 انگلیاں جو ہیں وہ گھی کے اندر ہیں. اب رہ گئی PMLN، تو PMLN فار آل پریکٹیکل پرپزز ان ٹرمز آف پاپولیرٹی ریئل اپوزیشن جو ہے، عددی اعتبار سے ریئل اپوزیشن ہے، پنجاب میں ڈیپلی انٹرینچ ہے. PMLN اور PPP کو ٹوگیدر اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر نہیں مان سکتے کیونکہ ہمارا ٹیلی ویژن ڈسکورس اتنا سپرفیشل ہے کہ اس میں یہ ماننا ممکن نہیں ہے کہ جو اکنامک اور اسٹریٹجک چیلنجز اس وقت اس ہائبرڈ ماڈل کے سامنے ہیں اس کا کسی قسم کا تھیوریٹک سولوشن بھی PPP PMLN کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کوئی تھنک ٹینک ایبلٹی نہیں ہے، کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، کوئی ایسا ویژن نہیں ہے کہ وہ ٹیبل کے اوپر بھی 4 آدمیوں کے سامنے رکھ کے بتا سکیں کہ اگر ہمیں آج پاور آپ دے دیں گے 6 مہینے کے بعد بھی، سال کے بعد بھی، یا 3 مہینے کے بعد بھی، تو ہم کیا کریں گے اس جیو اسٹریٹجک اور اکنامک چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس میں IMF سے بھی ڈیل کرنا ہے. یعنی ہائبرڈ ماڈل آیا اسی لیے کیونکہ یہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے. ہائبرڈ ماڈل آیا اسی لیے وہ نہیں مان سکتے. نہیں یہ بالکل بیسیکلی پولیٹیشین یہ کیسے ایکسپٹ کرے. وہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے غلط ہے، آئی انڈرسٹینڈ خورم کہ آپ کہیں گے غلط ہے. PMLN کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے انہوں نے کہ وہ کوئی ایسی اکنامک ڈیلیوری کریں کہ یہاں پہ گروتھ ریٹ جو ہے بڑھ جائے، پاکستانی یوتھ جو ہے وہ کمپیٹیٹو ہو جائے، ہمارا ٹیلنٹ ماڈل جو ہے وہ بڑھ جائے. یا جس مصیبت پہ ہم پڑے ہوئے ہیں ویزا ویز انڈیا، چائنا، امریکہ، FATF، IMF، ان سب چیزوں کا کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو ایک ہائبرڈ ماڈل ہے، اب ان کو پاور میں آنے کا تبھی موقع ملے گا جب یہ ہائبرڈ ماڈل اگلے 2.5-3 سال میں اکنامکلی اور اسٹریٹجکلی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. پھر اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. وہ دیکھیں ریاست کو کوئی نہ کوئی تو چلائے گا، لیکن اگر یہ ہائبرڈ ماڈل ڈیلیور کر جاتا ہے اور اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں PMLN اکثریت میں آتی ہے تو وہ بھی ایک ہائبرڈ ماڈل کی باقیات کو لے کر چلے گی، بیکاز ایک ماڈل اسٹیبلش ہو گیا ہے جس طرح سے امریکہ میں ٹرمپین پالیٹکس اسٹیبلش ہو گئی ہے. اور ہندوستان میں اگر 2023 کے الیکشن میں ابل تو مودی جیت جائے گا RSS، لیکن اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں تو RSS اور BJP جائے گی تھوڑا کہیں. خرم صاحب یہ اعتبار سے یعنی کہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ آلموسٹ ارریورسبل ہو گیا ہے یہ ماڈل ڈاکٹر صاحب کے مطابق کم از کم 2023 تک. جی لیکن ہم نے اپنی سٹرگل تو کرنی ہے نا کہ جو ہماری انسپریشن ہے آئین پاکستان جو کہتا ہے اس تک ہم نے پہنچنا تو ہے نا. کیونکہ حکومت میں رہنے کا یہ ضرور ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ یہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے یہ ایک خاص حد تک اگر کوئی مائنر کوآپریشن تو ہوگی، لیکن یہ ہائبرڈ ماڈل
چونکہ پاکستان کی اکانومی تک چلا گیا. یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ صرف فورن پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کے ایشوز نہیں ہیں, یہ پاکستان کی اکنامک پالیسیز کے ایشو. یہ ہائبرڈ ماڈل اب قومی اسمبلی میں لیجسلیشن تک میں یہ داخل ہو چکا ہے کہ کس وقت کون سی لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو جب یہ اتنی زیادہ اس کی انٹرنچمنٹ ہوگی تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب ادارے اپنا جو اصل کام ہے وہ نہیں کرتے تو اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے, اور یہ میں آپ کے دوسرے جو بہت ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ ان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو مفلوج خارجہ پالیسی رہی ہے پچھلے 1 سال میں جب سے ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہائبرڈ ماڈل بھی ہے کہ جن لوگوں نے اس سارے ایشو کو سنجیدگی سے دیکھنا تھا, اس کے تمام پروز اینڈ کونس کو دیکھنا تھا کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, وہ تو پاکستان کو گورن کرنے میں لگے ہوئے تھے. اور یہاں جو ہے ہم نے صرف دیکھا کہ سوائے ایک تقریر کے جو UN جنرل اسمبلی میں ہوئی, پاکستان کے وزیر خارجہ ملتان بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے دنیا کے کسی بھی بین الاقوامی فورم سے ہندوستان کے لیے ایک مذمتی قرارداد کا لفظ سنگل ورڈ آف کنڈمنیشن آف انڈیا ہم حاصل نہیں کر سکے نا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ہائبرڈ ماڈل آ جاتا ہے اور اپنا کام پوری طرح فوکس نہیں کرتے, اور ان کو اور چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے بل بھی پاس کرانے ہیں, ہم نے اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے, تو وہ پھر اپنے جو ان کا جو کی کور کمپٹنس ہے وہ نیگلیکٹ ہوتی ہے, اور اس کا نتیجہ ہم نے کشمیر میں جو ڈیباکل ہوا ہے اس کے نتیجے میں دیکھا ہے. ڈاکٹر موئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے, پھر سے بولیے گا. نواز شریف ہوتے, ہاں بہت اچھا سوال ہے. نواز شریف ہوتے تو وہ کرتے جس کے ذریعے انہوں نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان کو 73 سال کے بعد ممبرشپ لے کے دی. نواز شریف ہوتے تو وہ چائنا کے ساتھ اپنی جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی تھی اس کو مزید لیوریج کرتے. نواز شریف ہوتے تو پوری دنیا میں جا کر کشمیر کا کیس جو ہے وہ لڑتے, ان کے کسی نہ کسی فورم سے جا کے پاکستان کے حق میں قرارداد حاصل کرتے. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور میں OIC کی استنبول سمٹ ہوئی, اس کے اندر کشمیر کے حق میں 8 پیراگراف ہیں. عمران خان کے دور میں مکہ ڈیکلیریشن ہوا, OIC کا 1 پیراگراف ہے کشمیر کے. اوکے ہمایوں اختر صاحب, بیسڈ آن دس دیکھیں جو ماڈل ہے, آپ ڈاکٹر موئید سے یہ اگری کریں گے کہ یہ اب ماڈل از ہیئر ٹو اسٹے for good or for bad, اور ڈاکٹر صاحب کا جو آرگومنٹ ہے وہ گڈ کا ہے. Again, I'll give a very brief answer and then I'd like to explain certain other discussion points that have come up. دیکھیے, this model is not here to stay. This model simply, if it exists, is filling a certain vacuum. میں پروگرام کے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ویکیوم ہے جو سیاسی پارٹیاں جو 60 سال اور 40 سال سے بیٹھی ہیں انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. یہی سیاسی پارٹیاں یا PTI اگر اس خلا کو دور کر دیں تو یہ ماڈل وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ابلیوین میں چلا جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے کشمیر کا پرابلم صرف پچھلے سال شروع ہوا تھا 5 اگست. کشمیر کا پرابلم تو 72 سال پرانا ہے. 60 سال سے کسی نہ کسی صورت میں پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. 40 سال سے کسی نہ کسی صورت میں PMLN بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے ہمیں کشمیر ڈیلیور کر کے دے دیا ہے. آج کل مطلب کہ انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے ابھی تک؟ کیا صرف تقریریں ہوں گی؟ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. ایسے حل ہوگا نہیں, تقریروں سے ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے جی. تقریروں سے باقی فارن پالیسی کی آپ نے بات کی. وی فلی سپورٹ دی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو بیسیکلی ایک نیا بلاک ایمرج کر رہا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, this cannot be at the expense of the Western powers and the United States, which are almost 80% of our trading partners, جو کہ ورلڈ کے سارے جو انسٹیٹیوشنز MFIs ان کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم اب طریقے سے آگے چلیں گے, ریشلی تو نہیں چلیں گے. ہم چائنا کو بالکل اتنے سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لاسٹ فیو منٹس ہیں کہ ذرا اس کو ریپ اپ کیجیے ڈسکشن کو, کہ اب جو خرم صاحب نے بات کی, خرم دستگیر صاحب نے, کہ یہ ماڈل کا سب سے بڑا جو کمزوری ہے وہ یہ کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمرانی ماڈل یا عمران خان ماڈل جو ہے اس کے اندر یہ فیل ہو گیا. اگر ایک سائڈ سے اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے, بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان کے پاس اب اتنی کوئی طاقت نہیں ہے جس طرح سے نواز شریف کے پاس ایک ماڈل میں وہ زیادہ خود مختار پرائم منسٹر تھے یا پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے. تو عمران خان جو ہے وہ فرام اے پوائنٹ آف ویو آف ڈیسیجن میکنگ, اس کی ڈیسیجن میکنگ وہ اکیلا نہیں کرتا, اور وہ
इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग है, ये कॉम्प्रोमाइज डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है कि इस मॉडल का जो फेलियर है वो फिर पूरे मॉडल का ही फेलियर होगा, और जब ये मॉडल फेल हो जाएगा, अगर ये फेल हो जाता है, अगले 2 साल में ये डिलीवर नहीं करता, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं होती, तो फिर पीपीपी और पीएमएलएन को तो इसकी कोई थ्योरेटिक रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी ना। कोई भी प्रैक्टिकल मॉडल ग्राउंड पे तभी वर्क करता है जब पहले उसको थ्योरेटिकली वो साउंड होता है। मैथमेटिकल मॉडल है पॉलिटिक्स का, तो इनके पास कोई मॉडल तो है नहीं। ये तो पाकिस्तान के टेलीविजन प्रोग्राम में तो चूंकि कभी भी निपी तुली डिस्कशन हो नहीं सकती, तो ऑपोजिशन के लोग एक चीज कहते हैं और कह के चले जाते हैं अपने घर में, कभी यहाँ कंक्लूसिव डिस्कशन थोड़ा होती है। मॉडल है तो लाए हमारे सामने कि आप कैसे डिलीवर करेंगे, यानी एक असर्टिव एग्रेसिव इंडिया को आप कैसे डील करें। ठीक है, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म की, जिसने सीपैक लेकर आए और कराची को पुरअमन किया, हमारा मॉडल वो है। ओके जी, वी आर आउट ऑफ टाइम, बट आई थिंक डॉक्टर मोहित पीरजादा क्योंकि खुद भी शो करते हैं तो उन्हें पता है कि डिस्कशन जो है ये कहां पे जाती है और कैसे जाती है, लेकिन कम से कम ये बात जरूर है कि हमने ये जो एक इशू है इसको सामने रखा है कि ये एक लाइव इशू है, एक लाइव इशू है जिस पे डिबेट जरूरी है। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर ये मॉडल आया है तो क्यों आया है, कोई वैक्यूम था जिसकी बुनियाद पे ये आया है, और अगर वो वैक्यूम था और इस मॉडल ने अगर खत्म होना है तो इसको रिप्लेस किस चीज ने करना है, पीएमएलएन और दीगर जमातों ने को क्या करने की जरूरत है कि वो काम, वो खला जो है उसको पुर करें। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आई थिंक अगले जो नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे उसमें ये इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने आज ज्वाइन किया इस टॉपिक पे जो है वो अपनी सैर हासिल गुफ्तगू। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।